बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 13 अप्रैल सोमवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग है और अभी जो ताज़ा तरीन खबरें आई हैं, अपडेट्स आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। ईरान अमेरिका के मामलात में अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है। आबनाए हरमस पर गेम ऑन और ईरान का सऊदी अरब से आज एक रब्ता हुआ और रूस चीन के मामलात बराह रास्त अमेरिका के साथ। चीन की लड़ाई मुतवक्के है। अमेरिका से अमेरिकी जहाज़ों को रास्ते में ना आने की वार्निंग पहली दफ़ा जारी और ईरान ने अपनी बंदरगाहों पर नाकाबंदी पर जहाज़ों को उड़ाने का फैसला। ट्रंप की नई स्टेटमेंट ने भी पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। आबनाए हरमस बंदिश पर यूरोपीय ममालिक ट्रंप का साथ देने से इनकार कर गए और ईरान की आज एक नई समुद्री तिजारती राहदारी भी खुल गई और दुनिया के मुख्तलिफ रहनुमाओं की दौड़ें लगी हुई। उस वक्त शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल के साथ सऊदी अरब का दौरा, इसहाक डार की चीनी सफीर से मुलाकात, चीनी रहनुमाओं की शुमाली कोरिया में मुलाकातें, अरब अमारात चीन पहुंच गया, आप हैरान होंगे। और यूरेनियम पर 9000 किलोग्राम पर रूस ईरान का लेने के लिए तैयार। मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा अमरीकी ऐन मुज़ाकरात के वक्त कहाँ चला गया, ये भी आपको बताता हूँ। अमरीकी हमायत के याफ्ता जो हुकूमतें हैं वो भी तख्ते उलटने लगे हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस जो इलेक्शन कैंपेन के लिए हंगरी गया, वहाँ क्या हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। और बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज खान से होने वाली गुफ्तगू, खान की मुस्कुराहटों का भी बताया और तफसील बताई कि जलसे समेत एहतजाजी तहरीक का सारा भांडा, ये भी तफसील आपको बताता हूँ। सबसे पहले आबनाए हरमस में मामलात बड़े इंटरेस्टिंग। अभी ट्रंप की जो आखिरी धमकी आई कि जी मेरे सिर्फ 2 टारगेट हैं जिन पर मैंने हमला करना, बल्कि 3। एक तो पानी के प्लांट्स ईरान में, बिजली की तनसीबात, और तीसरा आबनाए हरमस। इसने कहा मैंने ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी की है। बड़ी अजीबोगरीब नाकाबंदी है। एक तरफ दावा है कि ईरान की मैंने सारी नेवी खत्म कर दी, 158 जहाज, पता नहीं इतने 158 थे भी उनके पास नहीं, नेवी मैंने खत्म की और आबनाए हरमस लेकिन खुलवा नहीं सकता। इसी ट्वीट में इसने कहा जी जो शिप हमारी पाबंदी तोड़ेंगे हम उसे उड़ा देंगे। ये जरा बड़े गौर से सुने ट्रंप का बयान। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज, शिप सिर्फ रूस और चीन के हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब और खातमुल अंबिया के हेडक्वार्टर के तर्जमान है ब्रिगेडियर इस्माइल फर्द, बड़े ज़बरदस्त दबंग किस्म के। उन्होंने कहा हमारी बंदरगाहों की तरफ देखा भी, एक गोली भी चली तो फिर हम खित्ते में एक तो कोई बंदरगाह नहीं छोड़ेंगे, दूसरा अमेरिका के जहाज़ नहीं छोड़ेंगे। ईरान के खिलाफ जंग करने वाला इस वक्त कोई मुल्क भी, उन्होंने कहा आबनाए हरमस से नहीं गुजर सकता। जिस मुल्क को हम इजाज़त देंगे वो गुजरेगा बस। आबनाए हरमस पर बैकडोर डिप्लोमेसी तो छोड़ें, अब चीन रूस बाकायदा मैदान में आ गए और ट्रंप का भागने का रास्ता बड़ा महदूद और मुश्किल हो गया है और यही महल इस मसले का हल भी होगा। देखिए 2 बड़े मसाइल हैं, एक है आबनाए हरमस और दूसरा ईरान का एटमी प्रोग्राम। अब सूरत हाल क्या है कि चीन ने एक तो ईरान की खुलकर जो हमायत कर दी, पहले तो आपको पता वो ढके छुपे अल्फाज में करते थे। अब वज़ीर दिफा ने कहा कि बहरी जहाज़ आबनाए हरमस में चीन के आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। हमारे ईरान के साथ तजारती मुआहदे हैं, हम उनका एहतराम करते हैं और तवक्को करते हैं कोई दखल अंदाजी ना करे। ये वो अमेरिका को कह रहा था क्योंकि आबनाए हरमस तो ये चीन के लिए खुली हुई है। और इन्होंने कहा ट्रंप को, जिस पे ट्रंप ने अपना लुच तलने की कोशिश की, ताकत दिखाने की नहीं, कि आबनाए हरमस की तो मैंने नाकाबंदी कर दी है। अब उस पर 5 बड़े मुल्क हैं दुनिया के, देखें चीन, रूस, उनके साथ बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। इन 5 ने कहा ट्रंप को कि नहीं हम आपके साथ नहीं हैं। सिर्फ 2 मुल्क खड़े हैं, एक इसराइल और दूसरा मुल्क नहीं, शहबाज शरीफ कह लें, मुल्क तो सारा ईरान के साथ खड़ा है। ट्रंप की कोई हिमायत नहीं करता, शहबाज शरीफ करता है सिर्फ। आबनाए हरमस की नाकाबंदी के इस ऐलान के बाद अब अमरीकी बहरी जहाज़ जो है वो बंदर अब्बास या जासिक की बंदरगाह के करीब नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनके ईरानी ड्रोन, तेज़ रफ्तार कमीकाजी कश्तियाँ, ये जो जहाज़ हैं खलीज ओमान के पास खड़े हैं। सैटेलाइट से देखते हैं कि कौन सा जहाज़ ईरान की बंदरगाह से निकला है, किसकी मलकियत है, किस तरफ जा रहा है, उसकी शनाख्त ढूंढ के अमेरिका उसे रोकने की कोशिश कर। ये समुद्री कज़ाक जैसे करते हैं। अब यहाँ जो मसला अमेरिका के लिए खड़ा हो चुका है कि ये जहाज़ हैं चीन के या रूस के, ये कार्गो को रोककर कब्जा करना है। अब यहाँ चीन ने अमेरिका को बताया कि हमारा फौजी अड्डा है जिबूती में, करीबी है, और चीन अपने जहाज़ों को मुसल्ला बहरी स्क्वाड के साथ लेके जा रहे हैं, यानी रोके ज़रा। इससे पहले रूस ने भी ये काम कर लिया। तो अब अमेरिका किस तरह आबनाए हरमस में चीन और रूस के जहाज़ों को रोकेगा? ये तो सीधे सीधे मारेंगे, वो आपको पता है। अब यहाँ पे जो तेल खलीज फार्स का याद रखें आबनाए हरमस से गुजरता है, उसके बाद बहरा हिंद और फिर मलेशिया करीब आबनाए मलाका से होकर चीन पहुँचता है ईरान का। अमेरिका यहाँ अगर रोकने की कोशिश करेगा तो फिर आपको पता है क्या होगा। ईरान का तेल तो समुद्र में टैंकर्स में स्टोर है, जो रास्ता डायरेक्ट हुर्मस के बगैर भी वो मैनेज कर रहे हैं। और अमेरिका जो चीन के टैंकर को रोके तो मैं तो कहता हूँ फिर दमादम मस्त कलंदर हो, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चीन वाहिद मुल्क है जो डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग और सेफ एग्जिट, बल्कि रूस भी
یہ دو ملک ہیں جو اس معاملے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ایک معاملہ ابنائے ہرمز ہے، دوسرا یورینیم ہے یعنی ایٹمی ہتھیار۔ اب روس نے اس پہ پیشکش کی ہے کہ یہ جو 9000 کلو یورینیم ہے وہ روس وصول کرنے کے لیے تیار ہے اور ایران بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ان کی ایٹمی جو تنصیبات ہیں اصفہان میں، نوتونز میں، وہاں پہ روسی ماہرین کام کرتے ہیں بڑی تعداد میں۔ 128 تو ابھی جنگ میں نکلے تھے، جنگ میں بھی جو مدد آتی رہی وہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے آتی رہی۔ اب ایٹمی ہتھیار کی جہاں تک بنانے کی بات ہے، دیکھیں اس وقت 9000 کلو یورینیم افسودہ 60% تیار ہے، 440 کلو ویپن گریڈ یورینیم ہے۔ امریکہ کہہ رہا تھا 20% اس میں وہ اضافہ کریں تو ایٹم بنتا ہے، یہ 3% سے بھی بڑھ، بلکہ یہ جو 60% بنا ہوا ہے اس سے بھی بن سکتا ہے ایٹم، ایٹمی صلاحیت کمزور ہوتا ہے لیکن بن سکتا ہے۔ اب اصل معاملہ یہاں پہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے علی خامنائی صاحب کا فتویٰ تھا کہ ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، اس وجہ سے انہوں نے نہیں بنائے، لیکن اب اسے ڈیٹرنس سمجھا جا رہا ہے، یعنی دشمن حملہ کرنے سے ڈرے۔ آسان الفاظ میں ایران ایٹمی صلاحیتیں جب چاہے حاصل کر سکتا ہے اور وہ اب کریں گے۔ امریکہ اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے لیے ایران کا ایٹمی صلاحیت ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ابنائے ہرمز ہے یا باب المندب ہے۔ دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ جو نام سنائی دے رہا ہے وہ ابنائے ہرمز کا ہے، کیونکہ تیل اور گیس کی ترسیل سے اس وقت پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے آلموسٹ۔ یہاں سے عالمی معیشت ہے کم از کم جو 20 لاکھ بیرل تیل جو روزانہ نکلتا ہے وہ رکا ہوا ہے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیکھیں، ایک طرف تو آج ایران نے براہ راست سعودی عرب سے بھی رابطہ کیا، اور یہ بڑی اہم بات تھی کہ پہلا اہم رابطہ جو وزیر خارجہ ہیں اس کے دونوں ان کی آپس میں بات چیت ہوئی، اور اس میں ان مذاکرات کے جو اسلام آباد میں ہوئے کہ کس طرح اسرائیل نے آخری وقت پہ خراب کیے۔ اب یہاں شیخ خالد بن محمد بن زید النیان، یہ ولی عہد ہیں ابو ظبی کے، عرب امارات کے، یہ بھی بیجنگ پہنچ گئے۔ یاد رکھیں بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے، ان کی چینی وزیر اعظم سے ملاقات ہے، اور یہ ایران مڈل ایسٹ کی صورتحال میں سب سے اہم دورہ ہے۔ اب چین کا کردار میں نے آپ کو بتایا کیوں اہم ہے، کہ عرب ممالک میں آپ دیکھیں دسمبر کے مہینے میں بڑے بڑے معاہدے ہوئے عرب ممالک کے ساتھ۔ چین نے پہلے بھی نہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کی، 2023 میں بھی چین نے ہی سعودی عرب اور ایران کی صلح کروائی۔ ابھی بھی حالیہ جو دن ہے اس میں چین کی ایران کے ساتھ جو تعلق ہے، جو کردار ہے، دوستی ہے، ہتھیاروں کا معاملہ ہو، سب تیل خریدنے کا، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ عرب دنیا کے ساتھ چین کا تعلق آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ الیکٹرک گاڑیوں کی جو بڑی مارکیٹ ہو، سعودی عرب، عراق سمیت سارا، بلکہ یہ کہا جائے کہ مڈل ایسٹ کا سیکنڈ لارجسٹ تجارتی پارٹنر، 76 ارب ڈالر کی صرف عرب امارات سے تجارت ہوئی۔ تو اس لیے یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس میں چین بھی اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، عرب ممالک کو ایران سے جوڑنا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں آ کے پھنس جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف گلوبل معیشت یرغمال بنی ہے، دوسری ٹرمپ کے جو غلط فیصلے ہیں اسے کوئی تسلیم نہیں کر رہا، وہ اسے سارے کہہ رہے ہیں اس جنگ سے نکلے ہر صورت میں، کیونکہ معاملہ اب آ گیا ہے بین الاقوامی پانیوں پر۔ یہ جو محصول چونگیوں کا نظام ایران نے بنایا، اب ترکی بھی کہہ رہا ہے کہ اب نئے استنبول جو بحر اسود اور مرمرہ سمندر کے اوپر ان کا محصول چونگی کا نظام ہے، یہ بھی نیٹو کی مدد سے یہاں محصول چونگی ٹیکس کا نظام لگانا۔ اب اس سے نقصان کیا ہے کہ ٹرمپ کی، امریکہ کی جو ایک بالادستی ہے، سپر پاور، وہ زوال کی طرف شروع ہو گیا۔ یہ معاملہ جو ایران نے شروع کیا، اور اس سے پہلے عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ سے شروع کیا، اب امریکہ کو اڈے دینے سے لوگوں نے انکار کیا، سری لنکا، پولینڈ جیسے ممالک۔ تو اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ میں آپ کو بہت بڑی مثال دے لوں، جو یورپ میں ہوا، یورپ میں ایک ملک ہے ہنگری، سنا ہوگا نام آپ نے، نیٹو اور یورپی یونین یہ دونوں کا حصہ ہے، اور امریکہ اور یورپ کی پالیسیوں کے بالکل ہٹ کے چلتا ہے۔ روس اور چین کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ ہنگری کی جو موجودہ حکومت تھی، وزیر اعظم تھا اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت بڑا بہت ہی بڑا، شہباز شریف سے بھی بڑا، اتنا بڑا اتحادی، اتنا بڑا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس 47 سال بعد ایران مذاکرات کے لیے آیا۔ یہ ہنگری جا کے وہاں حکمران وکٹر اوربان کی انتخابی جلسوں میں خطاب کرتا رہا، مہم چلاتا رہا، اور اس کے ساتھ نیتن یاہو کا بیٹا بھی گیا انتخابی مہم کے لیے۔ یہ 15 سال سے وکٹر اوربان ہنگری میں حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن جو ہی امریکہ اور اسرائیل انتخابی مہم پہ پہنچے، ہنگری کی عوام نے انتخابی میدان میں بدترین شکست دی، سے 2/3 اکثریت سے ہرا دیا۔ اب ہنگری خوش قسمت ہے کہ وہاں کوئی سردار اسکندر سلطان راجہ یا قاضی فائز نہیں ہے۔ اور یہاں بھی یاد رکھیں کہ اسرائیل کی طرف سے جب بھی فلسطین کے لیے کوئی قرارداد یورپی یونین میں آئی، جسے ویٹو کرنے والا کون تھا؟ ہنگری، یعنی یہ چونکہ یورپی یونین نیٹو کے درمیان ہے، ویٹو کا اختیار تھا۔ اب یورپی یونین میں اسرائیل کے لیے جو دفاعی اعتبار سے سب سے بڑا مضبوط ملک تھا وہ وکٹر اوربان تھا، یہ وہاں کا شہباز شریف تھا، سلوٹ مارتا تھا ٹرمپ کو۔ آج مکمل طور پر اسرائیل اور امریکہ میں اسی لیے سوگ ہے کہ یورپ میں ان کا پتہ کٹ گیا، وہاں لوگوں کے ہاتھوں میں فلسطین کے جھنڈے تھے۔ اور یہ صرف یہاں نہیں ہوا، اٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سپر پاورز کا امریکہ کا زوال کا ثبوت ہے کہ جہاں جہاں رجیم چینج آپریشن، جہاں جہاں حامی حکومتیں وہ فارغ ہوتی نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کو پاکستان میں بھی ہوتا نظر آئے گا۔ یہی سب سے بڑا معاملہ بنے گا بیرونی حالات کا۔ اب انہی مہینوں میں تبدیلیاں ہوں گی، ہفتوں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ وہاں جو نوجوان لیڈر ابھی بنا پیٹر میگائر،
اس نے کہا ہم نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور نہ میں ٹرمپ کو فون کروں گا نہ میں یوکرین کے معاملات میں دخل کروں گا. پیوٹن نے کال کی تو میں ضرور فون اٹھاؤں گا, ہم لیکن بنائیں گے اپنی پالیسیاں اور خود مختار. یہ وہی باتیں جو عمران خان نے پاکستان کے لیے کی. اب دیکھیں اس کی قسمت کہ وہاں کوئی جنرل باجوہ اٹھتا ہے نہیں. وکٹر اوریان کو میں شہباز شریف کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس نے وہی کام کیا جو پاکستان میں شہباز شریف اور اس وقت فیلڈ مارشل کی حکومت کر رہی ہے. یہ یوکرین کے ساتھ بھی تعلقات رکھ رہے تھے اور روس کے ساتھ بھی, ایران کے ساتھ بھی تعلقات رکھ رہے تھے اور سب سے زیادہ ٹرمپ کے ساتھ بھی. یہ چین کو بھی خوش کر رہے تھے اور امریکہ کو بھی. اب اس طرح کی جو 6 پالیسیاں چلانا شطرنج کی کھیل کی طرح, یہ بڑا مشکل ہے چھوٹے ممالک کے لیے, کیونکہ کسی بلاک کا حصہ بننا پڑتا ہے. آپ نیوٹرل تو نہیں رہ سکتے جب تک یا تو آپ کے پاس عوامی حمایت ہو, پورا ملک آپ کے ساتھ, یا آپ بادشاہ ہوں جو مرضی کریں. سوئٹزرلینڈ جیسا ملک جس نے 200 سال کبھی کسی ملک میں مداخلت نہیں کی, وہ بھی اب فلسطین کے معاملے پر ایک واضح موقف رکھتا ہے. تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی دیکھیں, چین کو بھی خوش رکھنا ہے, ٹرمپ کے ساتھ بھی تعلقات بنانے ہیں, ایران کی مذمت بھی کرنی ہے اور ساتھ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بھی بنانے ہیں, عرب امارات کے پیسے بھی دینے ہیں, سعودی عرب میں فوج بھی بھیجنی ہے, ٹرمپ کو خوش کرنا ہے تاکہ خان کو قید رکھے, افغانستان میں حملے بھی کرنے ہیں, پھر ان سے مذاکرات بھی. تو ان کی تو خارجہ پالیسی ایک مکس اچار بنا ہوا ہے. اب اس میں لگتا ہے بہت بڑا جھٹکا, کیونکہ معاشی حالات یہ ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے سعودی عرب اور قطر سے $5 ارب خزانے میں لینے جا رہے ہیں, اس کے بدلے میں فوج. چین کے ساتھ بھی یہی معاملات ہو رہے ہیں. اب چونکہ معاشی منصوبہ کوئی نہیں, کوئی انویسٹمنٹ نہیں, کوئی سرمایہ کاری نہیں, کوئی بیچنے کے لیے چیز نہیں. شہباز شریف سعودی عرب جائے, کبھی چین جائے, اس کے بعد پھر ترکی جائے, مقصد ایک ہی, کہیں سے ڈالر اور ریال آ جائیں. اسحاق ڈار کی آج بھی چینی سفیر سے ملاقات تھی, اصل مقصد یہ تھا کہ خوش رکھیں اور یہاں مال لگائیں. اب چین کے $67 ارب تو لگے ہوئے پاکستان میں, لیکن دوسری طرف امریکہ کے IMF ورلڈ بینک سے طاقت بھی ہے, قرضہ بھی ہے, اور سب سے بڑھ کر خان کو قید رکھنے کی آپ کو پتہ ذمہ داری بھی ہے. لیکن بلاک اب 2 ہیں, چین اور امریکہ. اب یہ واضح ہو چکا ہے سب کچھ, نیوٹرل تو اب رہ ہی نہیں سکتے. اسی طرح اب یورپ کے حوالے سے دیکھیں کہ برطانیہ, آسٹریلیا, کینیڈا جیسے امریکہ کے اتحادی پیچھے ہٹ گئے, اور یہاں کے بھی جو دلیر پاپ لیو آپ کو پتہ ہے جن کی ٹرمپ نے بھی گستاخی کی, اس نے بھی جواب دیا. مذہبی رہنما ہے, مسیحی رہنما ہے, انہوں نے کہا میں ٹرمپ کی انتظامیہ سے نہیں ڈرتا, جنگ کے خلاف بولوں گا, معصوم لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں. تو یہ موقف اب لینا اب لازمی ہوگا, ٹرمپ کی انتظامیہ سے ڈرنا نہیں ہو. یہ وہ لوگ ہیں, مارکو روبیو ابھی مذاکرات کے بعد ٹرمپ کے ساتھ UFC کی فائٹ دیکھنے چلا گیا, اندازہ کریں. اسی طرح اٹلی میں بھی دیکھیں, آج ان کی معتبر میگزین اسرائیلی جارحیت پر فرنٹ پیج پر تصویر لگائی کھل کے. اب سارا یورپ بول رہا ہے کھل کے. پاکستان میں ایک شخص بولا خواجہ آصف اسرائیل کے خلاف, ایک شخص, ٹویٹ بھی ڈیلیٹ ہوئی اور اس کو گھر میں قید بھی کر دیا. وہ سیالکوٹ میں اپنے گھر سے نہیں نکلنے قابل رہا. ان کی منافقانہ پالیسی میں دیکھ رہا تھا کہ آشا بھوسلے آپ کو پتہ ہے بھارت کی بڑی گلوکار ہے, پاکستان میں بھی ان کے گانے بچپن سے لوگ سنتے ہیں, ہم آئے. ان کی ابھی وفات پہ جیو نے کچھ کنٹینٹ لگایا, پیمرا نے اسے شو کاز نوٹس دے دیا. اسی پیمرا کے سامنے نتن یاہو کی تصاویر بھی چلیں, ویڈیوز تصاویر بھی چلتی رہیں, اور ایرانی رہنماؤں کے بارے میں ایئر وائر جیو نے پروپیگنڈا کیا, بدزبانی تک کی, انہیں کوئی نوٹس نہیں ملا. تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان میں پالیسی کیا ہے. آپ نتن یاہو کے خلاف بولتے رہے, آپ کے مقدمات ہوتے رہے, اس کا کوئی پتلا جلانے میں 12 لوگوں پر پرچہ ہوا, میڈیا میں آپ اس کے خلاف سنتے ہیں کوئی تقریر, کوئی بات سنتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو صرف خوشامد سے آئے ہیں. ابھی میں شہباز شریف کی تقریر سن رہا تھا, بلکہ اس کی ہر تقریر آپ کو پتہ ہے آپ سنیں, یا تو آپ فیلڈ مارشل صدر بننے جا رہے ہیں, شہباز شریف کا وقت ختم ہو رہا ہے, کیونکہ اس کی گفتگو پھر شروع ہوئی فیلڈ مارشل کے نام سے, ختم ہوئی فیلڈ مارشل کے نام, اور درمیان میں بھی فیلڈ مارشل کہہ رہے تھے راتوں کو جاگتے رہتے ہیں. جیسے ابھی وہ ان کا ایک وہ راوی, وہ صحافی, اس نے کہا 6 راتوں کو تو فیلڈ مارشل سوئے ہی نہیں. میڈیکل سائنس کہتی ہے 3 راتوں کے بعد ہلوسینیشن شروع ہو جاتی ہے اگر آپ نہ سوئیں, مطلب وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو نہیں ہو رہی ہوتی. بہرحال شہباز شریف تو کہہ رہا تھا میرے سینے میں بڑے راز ہیں. یہ راز پتہ ہے کب کھولے گا؟ جیسے نواز شریف نے جا کے برطانیہ کھولے تھے. ان کی حکومت ختم ہونے دیں, آپ یقین کریں ایسی باتیں آئیں گی باہر. بہرحال رازوں کے متعلق ابھی بیرسٹر سلمان صفدر نے جو بھانڈا پھوڑا عمران خان سے ملاقات کا, انہوں نے بھی آج بڑے انکشافات کیے. اب اس میں دیکھیں سب سے بڑی خبر جو بیرسٹر سلمان صفدر کے حوالے سے سہیل آفریدی کے جو اسلام آباد پنڈی کے مارچ روکنے یا احتجاجی کال دینے یا جتنے بھی بیانات آئے, یہ انہوں نے رد کر دیے. اب یہ ہے ایک پروفیشنل وکیل, سیاسی بات نہیں کرتے, لیکن ان بیانات کو دیکھیں تو اس میں سہیل آفریدی نے ایک بات کی کہ مجھے معلومات ملی کہ عمران خان نے میری کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے, لیکن انہوں نے کہا ایسا کوئی بات ہوئی نہیں, یعنی جلسے کی بات بھی پھر جھوٹ نکلی. سلمان اکرم راجہ نے کہا جی عمران خان کی ہدایات ہیں جو سلمان صفدر یہ جو گئے ہیں ان سے ملی, کہ سیاسی معاملات جو ہیں محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس یہ دیکھیں گے. عمران خان نے ان پر اعتماد کیا, اس کے علاوہ باقی سب افواہیں جھوٹ ہیں.
اور خیبر پختونخوا میں ایک جلسے کی ہدایت کی. اچھا دیکھیں عمران خان قید تنہائی میں ان کے بارے میں جو ان کی آنکھ کے بارے میں سلمان صفدر نے بات کی اور بڑی کھل کے کی آج کہ عمران خان کی آنکھ کی مکمل بینائی جا چکی ہے. علاج جو ہوا اس میں صرف 15% بینائی واپس آئی ہے. اینک سے بھی خان کو نظر نہیں آتا. تحریک انصاف کا اس کا مطلب جلسے کا کوئی ذکر منسوخی کا نہیں ہوا معاملہ. جو انہوں نے بتایا ہوگا, جو بریفنگ دی ہوگی اس پہ بات کی ہوگی. قید تنہائی پہ عمران خان نے کہا تھا جب مجھے قید تنہائی میں ڈالیں کے پی بند کروں. عمران خان کی مشاورت کے بعد بجٹ کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا. ڈرون حملے اور آپریشن پہ خان نے کہا حکومت جاتی ہے تو جائے اس کو رکواؤ. لیکن یہاں تحریک انصاف کی قیادت آپ کو تیل کی قیمتوں پر احتجاج کرتے نظر نہیں آتی. یہ 9 اپریل کا احتجاج تو چلے مان لیا کہ انہوں نے ملک کے مفاد میں کیا, عمران خان نے ہدایت نہیں دی ہوگی. انہوں نے پتہ نہیں کیا بریفنگ بتائی, عمران خان کو کیا بتایا, ادھوری انفارمیشن دی. یہ لوگ تحریک چلانے کے حق میں نہیں ہے قیادت کے. کچھ ان کی اس وقت مقصد کیا ہے کہ عوام کے اندر اعتماد ختم کریں, جو اکثر و بیشتر یہ کوشش کرتے ہیں عوام کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے. کبھی کہتے ہیں لاکھوں لوگ نہیں نکلیں گے, جب تک کروڑوں لوگ نہیں نکلیں گے ہم نہیں آئیں گے. حالانکہ ان کو کروڑوں لوگ بھی دے دیں یہ پھر بھی نہیں کریں گے. اور محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے وہ آج بھی 1997 کی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ آج بھی نواز شریف کو سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات حل کریں گے. اس وقت سہیل افریدی ہے ایک واحد بندہ جو رہائی کی تحریک چلا سکتا ہے. پہلے بھی سہیل افریدی نے کہا نا میرے ہاتھ دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں میں توڑ دوں گا. اب پتہ نہیں ہاتھ ان کے کس دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں جو ٹوٹ نہیں سکتے. اور یہ جلسہ جو ہو رہا ہے اب اس جلسے کے بعد پتہ چلے گا اصل معاملات. لیکن یہ تحریک نہ چلی تو یہ ان کی آٹومیٹیکلی ساری قابلیت جو ہے وہ ساری نون لیگ اور پیپلز پارٹی والی بن جائے گی. اور انہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ اس کے بعد ان کے پاس بھی راستہ کوئی نہیں. تو انہیں اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس جلسے کے بعد کریں گے کیا. اس جلسے پہ ان کی حمایت ضرور کرنی چلے, انہیں ایکٹیویٹی کرنے دیں, جلسہ بھی ہو جائے گا, جلسے میں ان کی گفتگو بھی ہو جائے گی. اس کے بعد پتہ چلے گا انہیں کرنا کیا ہے. پھر کیا 1-1.5 مہینے 2 مہینے محرم پھر اس کے بعد سفر وہ والے معاملات ہیں, یا پھر انہوں نے کہنا نہیں ہم تحریک چلانے. کیونکہ ان سے پوچھنا چاہیے وہ جو رہائی موومنٹ تھی وہ کہاں تک پہنچی, کتنے لوگ رجسٹرڈ ہوئے, اور اب وہ لوگوں کے ساتھ کریں گے کیا. یہ سارے معاملات بہت سارے ہیں. اور میری کوشش ہوگی عام طور پہ آپ کو جنگ کے معاملات ہیں, میں انٹرویو اسی لیے نہیں کر رہا ان سے, لیکن سوالات بہت سارے ہیں ذہن میں آپ کے بھی اور میرے بھی, اور لانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز کنفرم اپنے ذہن میں کریں کہ یہ لوگ یہی ہوں گے جو پی ٹی آئی کے, جب تک عمران خان ان سب لوگوں کو ڈسمینٹل نہیں کرتے. اگر تو خان نے جس دن ڈسمینٹل کر دیا تو پھر ظاہر ہے عوام سے بات ہوگی. فی الحال جب تک یہ سامنے ہے انہی پر تنقید اور انہی کی تعریف ہوگی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.